अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी एफ 10 के साथ मैं हूँ ज़ीनत सरफराज। दुआ कहूँ कि आपका आज का दिन बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन और खुशियों भरा हो और आने वाली ज़िंदगी का हर दिन ढेरों ढेर कामयाबियाँ लेकर आए। अल्लाह पाक आप सबके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो आसानियाँ पैदा करे। अगर आप किसी सफ़र में हैं तो आपका सफ़र आसान करे। अपने इर्द गिर्द कोशिश करें आज के दिन की मुनासबत से, आज के दिन के लिहाज से जो है वो पॉजिटिविटी क्रिएट करें। और जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना ज़्यादा मस्बत रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने माशरे में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करे और हम सब जो है वो एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जो है वो कामयाबी के साथ गामज़न रहें। सबसे पहले आज के प्रोग्राम में मैं हुरम फातिमा है, 3 साल की बच्ची हैं और आज इन्होंने जो है वो 3 साल मुकम्मल कर लिए, इनकी सालगिरह है। हम हुरम को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से। अल्लाह पाक आपका नसीब बहुत नेक करे, आपके पास ढेरों ढेर खुशियाँ हों और आप अपने वालिदैन के साथ हंसी खुशी कामयाब ज़िंदगी बसर करें। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। इन्हीं के बर्थडे के लिहाज से हमारे पास एक वीडियो भी है, आइए वो देखते हैं। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। हुरम 3 साल की हो गई हैं और अगले आने वाली ज़िंदगी का हर साल आपके लिए ढेरों ढेर खुशियाँ हों, आपके वालिदैन आपकी खुशियाँ देखें और आपकी उम्र दराज हो। आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे, इसी दुआ के साथ और ढेरों ढेर विशेस के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मुल्क की हालात की बात करें तो मुल्क हम देखते हैं कि रोज़ ब रोज़ जिस डगर जा रहा है, हालात कुछ साजगार नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एनर्जी क्राइसिस हैं, फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं, अशिया खुर्दोनोश तक आम शहरी की जो रसाई है वो मुश्किल होती जा रही है क्योंकि आमदन जूं की तूं है और अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। इस सबका जो ज़िम्मेदार है वो कहते हैं कि उस वक्त की हुकूमत होती है। अगर आवाम भूखी सोती है तो उसकी जवाब दे वहाँ के हुक्मरान होते हैं। हुक्मरान की बात करें, सियासी पार्टियों की बात करें तो सियासत में उथल पुथल हमेशा से चलती आई है, डाउन्स एंड फॉल्स आते रहते हैं, ये हर मुल्क में होता है। लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल क्या है, पॉलिटिकली सिनेरियो क्या कह रहा है, इलेक्शन कब तक होंगे और इलेक्शन होंगे तो इसका पाकिस्तान के हक में क्या फ़ायदा होगा, अवाम के लिए क्या रिलीफ होगा, इसी पे बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ कसाना, सिटी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। साथ ही साथ हमें सियासी सूरत हाल पर अपडेट करने के लिए ज्वाइन किया है सीनियर रिपोर्टर अब्दुर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहमान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका भी हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। मुल्क की सियासत की बात करें तो सियासत का जो मैदान है हमेशा से जो है वो चाहे कोई भी हालात हों सरगर्म रहता है, स्पेशली जब इलेक्शन करीब आते हैं तो जब हालात होते हैं वो ज़्यादा अरूज पे पहुँच जाते हैं। एक अलग तरह का जो है वो जोश वलवला देखने में मिलता है यूथ में स्पेशली। तो अगर हम सियासी सूरत हाल की बात करें तो मौजूदा सियासी सूरत हाल क्या कह रही है? थैंक यू ज़ीनत। देखिए, यहाँ पर जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसमें एक चीज़ की बड़ी हैरानी है, सिर्फ PMLN की जानब से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू की गई हैं, बाकी कोई भी पार्टी उस तरह से सियासी तौर पे सरगर्म नहीं है। हालांकि जनवरी में जैसे इलेक्शन एक्सपेक्टेड हैं। चले, PMLN के लिए एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके जो यहाँ पर पार्टी कायद है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ भी वापस आ रहे हैं। ताहम बाकी पार्टियों की जो सियासी तौर पर इस तरह से एक्टिव ना होना ये बड़ा हैरान कुन है। एक सियासी पार्टी के लीडर जेल में है, उनकी समझ आती है। पीपल्स पार्टी है, ये मुख्तलिफ जो मजहबी जमातें हैं या जितनी भी इलाकाई जमातें हैं, कोई भी एक्टिव नहीं है। ये बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है कि इलेक्शन से पहले आके जिस तरह से पार्टियाँ एक्टिव होती हैं ये क्यों नहीं हो पा रही। तो ये सारा कुछ जो है वो इस जानब भी इशारा कर रहा है कि शायद जो इंतखाबात में मज़ीद तख़ीर हो जाए या पहले से जो जत्थी तख़ीर हुई है या जिस तरह से जो हालात है एक ही जानब मुसलसल जाए जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अभी ताहम इसका जो मुस्बत चीज़ सारी सियासी सूरत हाल की यही है कि एक बड़ी सियासी पार्टी जो कि इससे पहले जिनका वज़ीर-ए-आज़म भी शहबाज शरीफ रह चुका है, यहाँ पर मुत्तहिदा हुकूमत बनाई उन्होंने PDM के प्लेटफार्म पर। इससे पहले जो अपोजिशन लीडर भी थे शहबाज शरीफ साहब, या उससे कबल जो उनकी हुकूमत रह चुकी है, तो मुल्क की एक बड़ी पार्टी बहरहाल एक्टिव होने से जो है एक अच्छा तासुर भी जाता है। ताहम बाकी पार्टियाँ इनएक्टिव रहने से जो है मसाइल बढ़ते ही चले जाने हैं जब तक तमाम लोगों को
جو بات کی جا رہی ہے یہاں پر لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، تو وہ جو مسائل حل کرنے ضروری ہے، جو دیگر پارٹیوں کے گلے ہے وہ حل کرنے ضروری ہے، اس کے بعد انتخابات میں جانا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کچھ روز پہلے فیصل آباد میں آئے تھے، ان کی جانب سے بھی یہی کچھ کہا گیا تھا کہ یہاں پر جب تک حالات سبھی کے لیے سازگار نہیں ہوتے، جب تک اکانومی کی صورتحال بیلنس نہیں ہوتی، تب تک اگر الیکشن میں جاتے ہیں تو اس الیکشن کا جو مینڈیٹ ہے یا اس الیکشن کی جو پبلک میں اس طرح سے جو پذیر آئی ہے وہ شاید نہ ہو پائے۔ تو یہ بہرحال ایک ساری جو قوم ابھی دیکھ رہی ہے میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے اگر ہو جاتی ہے تو یہ بہرحال سیاست کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہوگی، کیونکہ پارٹیوں کا جیسے آپ نے کہا کہ اتنا جو ہے وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی، جبکہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جنوری میں جو ہے وہ الیکشن ہوں گے، کوئی ابھی اس میں فکس ڈیٹ نہیں ہے۔ تو عاطف صاحب میں آپ سے پہلے یہ جاننا چاہوں گی کہ میاں صاحب کی بہت ٹائم سے کہہ رہے تھے کہ واپسی ہوگی واپسی ہوگی، اب کیونکہ 21 اکتوبر کو کہا جا رہا ہے کہ ایکسپیکٹڈ ہے، تو اس میں کتنی صداقت ہے اور واپسی کب تک جو ہے وہ متوقع ہے؟ جی شکریہ زینب، آپ نے دیکھا کہ 21 اکتوبر کا اعلان پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کیا گیا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالہ سے۔ اس سلسلہ میں پورے پاکستان بالخصوص پنجاب اور ہمارے شہر فیصل آباد میں اس کی جو ایکٹیویٹی جاری ہے وہ اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ قائد میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں صدر مسلم لیگ نون پنجاب میاں رانا ثناء اللہ خان صاحب کی قیادت میں ابھی 3 دن پہلے فیصل آباد میں ایک بھرپور ہائی پروفائل میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ فیصلے کیے گئے کہ اپنے قائد کا کیسے استقبال کیا جائے گا۔ اسی سلسلہ میں کیونکہ ہم مسلم لیگ کی ایک ذیلی ونگ ہے، یوتھ ونگ، اس حوالے سے ہماری ڈیوٹیاں بھی لگائی گئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز 21 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اور ان کے استقبال کے لیے اگر جیسے آپ نے بتایا کہ میٹنگ ہوئی ہے، تیاریوں کے حوالے سے بات کریں تو کس طرح کی تیاریاں جو ہیں وہ دیکھنے میں آئیں گی کہ کس طرح سے ان کا استقبال ہوگا؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی یہ ہمارا دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن پورے وثوق سے یہ بات ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ قائد میاں محمد نواز شریف کا استقبال ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دے گا، اور اس کے لیے پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ مدر لیگ سے لے کر اس کے تمام ذیلی ونگ اور تاجر حضرات مل کر، اور اب سول سوسائٹی میں ہم جا رہے ہیں، ہم سب مل کر قائد کے استقبال کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ فیصل آباد سے ایک بہت بڑا جلوس اور ایک جمع غفیر اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے لیے لاہور منار پاکستان موجود ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے عبدالرحمان، کیا لوگ اس طرح سے اس پورے پروسیس میں جو ہے پورے استقبال یا جس کو ریلی کہتے ہیں اس میں شامل ہوں گے؟ کیونکہ حالات بہت ہی زیادہ نازک ہوتے جا رہے ہیں، عوام جو ہے وہ مہنگائی سے پسی ہوئی ہے، بہت سارے مسائل ہیں، تو کیا ان سب حالات میں جس طرح سے عاطف صاحب کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایک جو ہے وہ اچھا جو ہے ان کا ویلکم کیا جائے گا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ از اٹ ٹرو؟ دیکھیں جی، مہنگائی تو بہرحال ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے جس نے پی ایم ایل این کی مقبولیت کو بڑا متاثر کیا ہے۔ ان کی 16 مہینوں کی حکومت دیکھ لیں، جہاں پر بجلی کے بلز بڑھتے چلے گئے، پیٹرولیم پروڈکٹس بڑھتی چلی گئیں، تو اس وجہ سے بہرحال ان کی مقبولیت تو بڑی متاثر ہوئی ہے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اور یہ شاید الیکشن میں عوام ان کو سبق بھی سکھائیں، اگر الیکشن جو ہے فری اینڈ فیئر ہو جاتے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ سبھی کے لیے ہوتی ہے۔ تاہم جو جلسے کی ایک بات ہے یا استقبال کی، یہ ایک الگ چیز ہے۔ میاں نواز شریف 3 بار جو ہے وزیر اعظم رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، یہاں پر پارٹی ایک بڑی پارٹی کو وہ چیئر بھی کر رہے ہیں، تو بہرحال جو ہے وہ ان کی روٹس بھی ہیں۔ جی ٹی روڈ پہ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ ابھی بھی قائم ہے۔ 2018 کے انتخابات میں انہوں نے پنجاب میں بہرحال سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے، حکومت نہیں بنا سکے، پنجاب میں سیٹیں بھی ان کی بہت زیادہ ہو گئی تھیں۔ تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہوگی کہ ان کی جو آمد کو ایک ہیرو کی طرح استقبال کرنا، پھر اس کے بعد چاہے وہ جیل میں جاتے ہیں یا گھر جاتے ہیں فرق نہیں پڑے گا، اگر ان کا جلسہ بڑا بھرپور ہو جاتا ہے، جیسے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو جیسے 2011 میں پی ٹی آئی کو مقبولیت ملی تھی، ایسے ہی دوبارہ سے پی ایم ایل این کی ایک بار پھر سے مقبولیت بڑھے گی، اور تمام جتنے بھی لوگ آزاد دڑے ہیں یا دوسرے چھوٹی جماعتیں ہیں وہ پی ایم ایل این کا حصہ بنیں گی اور یہ حکومت بنا لیں گے، یہ ابھی تک کہا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی ناگہانی صورتحال کی وجہ سے نہیں یہ ہو پاتا تو اس میں پی ایم ایل این بہت بری طرح سے ڈیمیج ہوگی۔ اگر اب میاں صاحب نہیں آ پاتے 21 کو، چاہے کوئی بھی وجہ ہو، لگ رہا ہے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ آ جائیں گے، اور یہ ایک بڑی بھرپور کمپین ہوگی ان کی، کیونکہ الیکشن سارا کا سارا اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ پی ایم ایل این کو ایک اپنا جو 16 مہینوں کی کارکردگی ہے اس کے بوجھ سے آزاد ہونے کے لیے
ایک بڑے دھماکے کی ضرورت ہے، اور وہ میاں نواز شریف کی واپسی کی صورت میں ہوگا۔ یہ کس کو واپس آئیں گے، ایک بڑا اگر ہجوم ہو جاتا ہے، بہت بڑا جلسہ ہو جاتا ہے، بہت اچھا خطاب ہو جاتا ہے، تو یہ ان کی مقبولیت جو ہے وہ کسی حد تک الیکشن میں جانے کے قابل ہو جائے گی، اور کل کو وہ میاں نواز شریف کے جو نام پر ووٹ مانگ سکیں گے اور ان کو ووٹ بھی ملیں گے، کیونکہ بہرحال پی ایم ایل این مقبول جماعت ہے۔ اس کی جو ہے وہ مہنگائی کے علاوہ کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے پبلک کو نا، ناراض کارکن ہوتے ہیں وہ مان جاتے ہیں جب اس طرح سے جلسے یا الیکشن کا ماحول بنتا ہے۔ تو یہ بہرحال ایک جو ہے وہ اچھی اور پازیٹیو واحد چیز ہونے جا رہی ہے پی ایم ایل این کے لیے، ملک کے لیے، کہ یہاں پر سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اپنا بہتر حل تلاش کر رہی ہیں، اور میاں صاحب اگر واپس آتے ہیں تو اس کا پی ایم ایل این پر کم از کم بہت اچھا اثر پڑے گا۔ ہاں، کیونکہ اگر ان کی واپسی آتی، ظاہر بات ہے لیڈرشپ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اپنی پارٹی کو آپ کو ایک ڈائریکشن دینی ہوتی ہے۔ تو عادل صاحب اگر میاں صاحب واپس آ جاتے ہیں 21 کو، جیسے کہ ایک ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے پارٹی کو کتنا فائدہ ہوگا اور آنے والے الیکشن میں کس طرح سے جو ہے وہ ملک کے لیے بہتری ہوگی؟ دیکھیں گے جنہیں بات یہ ہے کہ قائد میاں نواز شریف کی ذات کا اکیلے آنا نہیں ہے، یہ وہ قائد ہے، یہ وہ لیڈر ہے کہ جس نے آپ نے دیکھا کہ 2013 کے اندر یہ ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، جب پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی ہاتھ میں برسر اقتدار آئی تو اس کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے کے گئے ہیں، پاکستان سے لا قانونیت کا خاتمہ کیا ہے، پاکستان میں ایسے ایسے پروجیکٹ لے کے آئے ہیں کہ جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ الحمدللہ میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی حکومت جب بھی برسر اقتدار آئی ہے تو پاکستان نے خوشحالی کی جانب قدم کو بڑھایا ہے، پاکستان کے اندر ترقی کا دورہ ہوا ہے، پاکستان کے اندر کسان خوشحال ہوا ہے، تاجر خوشحال ہوا ہے، حالانکہ یہاں تک کہ جناب جو ایک عام گراس روٹ لیول کا آدمی تھا وہ الحمدللہ اس کا بھی جو ہے روزمرہ کی زندگی وہ آسان ہوئی ہے۔ اب ایک دفعہ پھر آنے کی آپ بات کر رہے ہیں، 2018 کا جب الیکشن تھا، ابھی میرے بھائی عبدالرحمان صاحب بات کر رہے ہیں کہ آ رہے ہیں اور رکاوٹیں ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود آپ نے دیکھا کہ 2018 میں بھی اپنی بیٹی محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ وہ پاکستان آئے، اور اس سے کیا ہوا کہ ہماری جماعت کو ایک مقبولیت ملی، ایک بوم ملا، اور اسے الحمدللہ ہم نے پنجاب کو لیڈ کیا، تمام تر رکاوٹوں کے باوجود، ہوچے ہتھ کنڈوں کے باوجود، اس میں اس وقت کی تمام اسٹیبلشمنٹ، تمام لوگ ایسے ہم پر الزامات لگائے گئے، خدا نخواستہ نعوذ باللہ ہم پر ختم نبوت تک کے الزامات لگا دیے گئے، لیکن پاکستان کی عوام نے، بالخصوص پنجاب کی عوام نے میاں محمد نواز شریف کے ماضی کے کردار کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون پر اعتماد کیا اور اس نے اس کو لیڈ کیا، لیکن حالات ایسے بن گئے کہ انہوں نے ہمیں پنجاب میں حکومت نہ بنانے دی۔ انشاءاللہ تعالی قائد آ رہے ہیں اور ایک پاکستان کے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بھی بنیں گے اور پاکستان ایک دفعہ پھر ترقی کی راہ پر گام چلاؤں گا۔ لیکن اگر عوام کے اعتماد کی بات کی جائے تو جس طرح کے موجودہ حالات چل رہے ہیں، عوام کا اعتبار تو مجھے لگتا ہے کرچی ہو گیا، تو کیا پی ایم ایل این دوبارہ سے وہ اعتماد بحال کر پائے گی؟ کیونکہ عام شہری کا جو ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ممبرز کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا کنسرن ہے، کیا مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ عام شہری کا جو کنسرن ہوتا ہے وہ اپنے گھر کا چولہا جلانا ہوتا ہے، اپنے بچوں کی فیسوں کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مزدور ہے یا جو تنخواہ دار طبقہ ہے، اس کی 25 یا 30 ہزار روپے تنخواہ ہے، لیکن اس کے گھر کا بل ہی 40 سے 45 ہزار روپے آ رہا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ان سارے حالات میں دوبارہ سے جو ہے وہ عوام کا اعتماد بحال کر پائیں گے آپ؟ یہ بات جو آپ نے کی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے جی، میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ آج پاکستان کی عوام، مجھ سمیت ہم سب مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور پریشان ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے، لیکن ہمیں جو سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات یہ یہاں تک ہم اس نہج پر پہنچے کیسے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 2013 سے لے کر 2018 تک پاکستان کے اندر میاں محمد نواز شریف صاحب برسر اقتدار رہے ہیں، یعنی کہ 17 تک اس کے بعد بھی ان کی گورنمنٹ رہی ہے۔ پاکستان میں ایک عام آدمی کو روزمرہ کی زندگی دیکھے کیسے ایزی تھی، پیٹرول کا ریٹ بے شک انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ چلتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر مینج کیا گیا 68 کے قریب پاک روپیز کے اندر پیٹرول مل رہا تھا۔ میں آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی، لیکن وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر ا شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں CT at 10۔ ملکی حالات کی بات کریں تو الیکشن جو ہے وہ
سر پہ کھڑے ہیں. کیا جنوری میں الیکشن ہو پائیں گے یا نہیں؟ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کیا شفاف الیکشن ہوں گے یا ماضی کی طرح دھاندلی کے کیسز سامنے آئیں گے اور پھر سے ایک شور شرابہ برپا ہو جائے گا؟ اور اگر ان تمام پروسیس سے ہم بہت آسان انداز سے گزر جاتے ہیں تو کیا آنے والے الیکشن ملک کی حالات کو بہتر کر پائیں گے؟ عوام کا اعتماد کتنا بحال ہوگا؟ عوام جو کہ اس وقت مہنگائی میں پس رہی ہے وہ کیا اس دلدل سے باہر نکل سکے گی یا نہیں؟ آج صاحب آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ عوام کے اعتماد کو بحال کرے گی پارٹی، کرنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں؟ نہیں انشاءاللہ جی ضرور ہوں گے. میں بات کر رہا تھا کہ 2018 تک کی بات کر رہا ہوں کہ ایک عام آدمی آج ایک 500 روپے کی کوئی وقت نہیں ہے. جب ایک 500 روپے اپنے گھر سے لے کے جاتا تھا تو 2 کلو چینی یعنی کہ 45 روپے میں چینی مل رہی تھی اور ایک آئل کا پیکٹ کلو جو 125 روپے میں مل رہا تھا. اس کے علاوہ دانے علیحدہ ایک 500 روپے جس کی آج اہمیت نہیں ہے وہ 3 دن کا راشن لے کے گھر آ رہا تھا. لیکن ایک ایسی نہل حکومت کو 2018 میں ہم پر مسلط کر دیا گیا جس کا نام لینا بھی آج بین ہے. پی ٹی آئی اور اس کے ہمنوار اس کا چیئرمین کو جو مسلط کیا گیا ہے انہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. انہوں نے چلتے بڑھتے پھلتے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا. اس میں وہ اکیلے نہیں، اس کے ساتھ کئی عوامل شامل تھے. اس میں انٹرنیشنل قوتوں کے علاوہ پاکستان کی لوکل قوتیں بھی شامل تھی. ان کو پاکستان کی ترقی جو باہر نہیں رہی تھی. لیکن الحمدللہ ہمارا ماضی گواہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز جو ہی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت دوبارہ آئے گی عوام کا اعتماد بحال ہوگا، کیونکہ پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا ماضی کیا ہے. اس نے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے ایٹمی پروگرام کے دھماکوں سے لے کر موٹر ویز سے لے کر یلو کیب اسکیم سے لے کر طالب علموں میں لیپ ٹاپ اسکیم تک، یعنی کہ تمام گراس روٹ لیول کی جو ضروریات ہیں پاکستانی عوام کی ان کو انشاءاللہ مہیا کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے. جیسے کہ آپ نے مقبولیت کی بات کی، عبدالرحمان کے پی ایم ایل این کی اپنی ایک مقبولیت ہے جو کہیں نہ کہیں متاثر ہوئی ہے. اس طرح ہر پارٹی کی جو ہے وہ اپنی مقبولیت ہے لوگوں میں اور ہر کوئی جو ہے وہ عوام کی اپنی کوئی نہ کوئی پارٹی ہے جس سے، اور اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. لیکن جیسے کہ سٹارٹنگ میں بھی آپ نے بات کی کہ الیکشن تو جنوری میں متوقع ہیں، لیکن باقی سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اس لحاظ سے ایکٹیو نہیں نظر آ رہی، تو اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے زینت، بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ شاید الیکشن جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو جائیں. دیکھیں پہلے بھی الیکشن بھر وقت نہیں ہو پا رہے. اسمبلیوں کی بات کر لیں، پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کب کی ٹوٹی ہوئی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ نیشنل اسمبلی نے اپنی مدت کب کی پوری کر لی ہوئی ہے. تو الیکشن ہونے چاہیے تھے. آخری وقت پہ جاتے ہوئے جو پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جان بوجھ کر بدنیتی سے جو ہے وہ اس کی سینسس کی اپروول دے دی تاکہ اس کو مزید تاخیر کا نشانہ بنایا جائے. حالانکہ یہ بر وقت بھی ہو سکتے تھے سینسس کا نوٹیفیکیشن، اور ویسے یہ اتنا ضروری بھی نہیں ہوتا کیونکہ جو ووٹرز ہیں وہ آلریڈی رجسٹرڈ ہو رہے ہوتے ہیں. اس میں کچھ خاص چیز نہیں ہوتی. یہ ساری ایک پریکٹس کرنے کا مطلب یہی تھا کہ تھوڑا ٹائم مل جائے الیکشن میں، اور جو گرمی میں بل زیادہ آتے ہیں اس کا جو اثر ہے وہ تھوڑا ظاہر ہو جائے. تاہم ابھی بھی اور ایک سیاسی جماعت کو جو دبانے کا عمل ہے وہ تیز کیا جائے. تاہم مجھے لگ نہیں رہا کہ اس میں یہ کامیابی ملی ہے، اور اس سارے کے باوجود جو ہے وہ جنوری کے آخر میں انتخابات کروانا ابھی بھی مشکوک لگ رہا ہے. کیونکہ مولانا فضل الرحمان بہرحال اس اتحاد کا حصہ رہے ہیں جن کا ایک فکرہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ بہار آئی یا نہ آئی لیکن خزاں کا جانا ضروری ہے. تو وہ بہار تو آئی نہیں ہے، خزاں بھی جا چکی ہے، لیکن ابھی عوام کی خزاں جو ہے وہ دور نہیں ہوئی. تو ابھی الیکشن شاید جو ہے وہ مزید تاخیر کا شکار ہو جائیں، جنوری کے بجائے مارچ اپریل یا اس سے بھی لیٹ ہو جائیں. کیونکہ دیکھیں سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے معاملات نکال کے خود ہی اداروں کو دے چکی ہیں. الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ڈیٹ اناؤنس کرنا نہیں ہوتا تھا، وہ پریزیڈنٹ کا جو مینڈیٹ تھا وہ اسمبلی نے لے کے الیکشن کمیشن کو دے دیا. اختیارات سارے انہیں سونپ دیے ہیں. اب وہ جب چاہیں کہ الیکشن ہوگا، اور وہ جب جنہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے وہ جب چاہیں کہ الیکشن ہوگا. دیکھیے ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان میں جو اختیارات ہیں وہ پارلیمنٹ کے پاس ہونے چاہیے، لیکن پارلیمنٹ اپنے ہی اختیارات اگر کسی اور کو سونپ کے چلی جاتی ہے، نگران وزیر اعظم کو اتنی پاورز دی جاتی ہے کہ وہ کوئی بھی معاہدوں پہ سائن کر لے، کچھ ہر طرح کا اس کو مینڈیٹ دے دیا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ توقع رکھنا کہ الیکشن بر وقت ہو جائیں گے یہ کافی مشکل لگتا ہے. تو پی ایم ایل این ابھی سیٹ ہونا چاہتی ہے، کمپین چلانا چاہتی ہے. جب انہیں اندازہ ہوگا کہ پنجاب میں وہ اس پوزیشن میں ہے کہ پنجاب میں حکومت بنا لیں، مرکز میں حکومت بنا لیں،
تو میرا خیال ہے الیکشن تب ہوں گے چاہے اس میں جتنی بھی تاخیر اور ہو آپ کو جائے۔ لگتا ہے کہ وہ جو سوچ رہے ہیں وہ ہو پائے گا؟ کیونکہ باقی سیاسی پارٹیاں بھی، ظاہری بات ان کی بھی اپنی مقبولیت ہے، وہ بھی عوام میں، اور عوام جو ہے وہ موجودہ کارکردگی دیکھتی ہے کہ موجودہ حالات کیسے ہیں، اور موجودہ حالات کو سازگار نہیں ہیں۔ دیکھیے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہاں پر موجودہ حالات جو ہے وہ مہنگائی سب سے بڑی وجہ بنی ہے، اس کے علاوہ کچھ سیاسی چالیں جو ان سے بر وقت نہیں چلی جا سکیں، جو ان کا مخالف ہے بہتر سیاسی چالیں چل گیا ہے، تو اس کی وجہ سے ساری پاپولیرٹی ادھر چلی گئی۔ تاہم ان کو تو الیکشن لڑنے کے لیے کوئی امیدوار بھی نہیں ملیں گے، جو وہ صورتحال چل رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر بندے چھوڑ رہے ہیں، تو اس پہ پنجاب میں تو کم از کم اس کا جو خلا ہے وہ پی ایم ایل این ہی پورا کرتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس پہلے سے پارٹی بھی موجود ہے، ان کے پاس پہلے سے بندے بھی موجود ہیں، ہمیشہ یہاں سے 1985 سے جیتتے آئے ہیں مسلسل، تو کافی تجربہ بھی ہے چیزوں کو بہتر کرنے کا بھی۔ لیکن اس کے باوجود جو الیکشن اتنا تاخیر کا نشانہ بنانا، یہ شاید خدشات کہیں نہ کہیں موجود ہے کہ الیکشن جیتنا مشکل ہو جائے گا، یا شاید میاں صاحب اپنی واپسی کے بعد ہی اس کی کوئی ڈیٹ وغیرہ جو بھی چیزیں طے کریں گے کہ پھر جب انہیں مناسب لگے گا تب الیکشن میں جانا پسند کریں گے۔ عاطف صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، جیسے عبد الرحمن بتا رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو جائیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا جنوری میں یہ پاسبلٹی ہے کہ الیکشن ہوں گے، اور اگر تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو کب تک پھر ایکسپیکٹڈ کیا جا سکتا ہے کہ الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں جی، الیکشن تاخیر کا شکار تو نہیں ہونے چاہیے، اس میں کوئی بھی سیاسی جماعت اس کو سروائیو نہیں کرتی، اور نہ ہی پاکستان سروائیو کرتا ہے۔ جمہوریت ہی پاکستان کی بقا ہے، اور جتنے لیٹ ہونے تھے وہ ہو گئے ہیں، جو بھی حالات بنے ان کے، لیکن ہماری جماعت کے اندر ہمارے قائد کے جو اقدامات ہیں اور جماعت کی ہماری جو ایکٹیویٹی ہے، وہ تو اس سے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ کہ جنوری کے اینڈ پر الیکشن ہوں گے، اور ضرور ہوں گے، اور شفاف الیکشن بھی ہوں، اس چیز کا بھی ہم دعا کرتے ہیں، بالکل۔ کیونکہ ہر بار جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ جہاں پہ الیکشن کا سسٹم بہت بہتر ہے، لیکن ہمارے ہاں ابھی تک بھی جو ہے وہ الیکشن کا سسٹم جو ہے نا وہ اتنا زیادہ جس کو کہتے ہیں وہ شفاف نہیں ہے، جس کی وجہ سے ووٹ کاسٹ تو کیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد یہ رولا ڈل جاتا ہے ہر بار کہ دھاندلی ہوئی، میرے ساتھ دھاندلی ہوئی، تو یہ بھی بڑے سارے مسئلے مسائل ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ تھوڑی سی اسٹریٹجی کی بات کریں تو ظاہری بات ہے میاں صاحب واپس آئیں گے، الیکشن بھی جیسے آپ نے کہا ہے کہ لیٹ تو نہیں ہونے چاہیے، تو پھر کیا لاہ عمل رہے گا الیکشن کے حوالے سے؟ کوئی اسٹریٹجیز پلان کی ہوئی ہیں یا ابھی جو ہے وہ اس حوالے سے میٹنگز ہوں گی؟ نہیں جی، بالکل، اب ہماری جماعت کے اندر اسٹریٹجی پلان تیار ہے، ہمارے امیدواران موجود ہیں، کوئی کا دکا ہلکے ہیں، یہاں پر کچھ سینسز کے بعد کوئی پرابلمز آ رہی ہے، وہ بھی چند دنوں میں حل ہو جائیں گے۔ ہماری جماعت نے جو الیکشن کی پہلے اناؤنسنگ ہوئی تھی، اس وقت بھی اب بھی جو ہماری اپلیکیشن، جو معاملات جماعت کے اندر امیدواران وہ فائنل تقریباً ہو چکے ہیں، تو ہم تو کمپین میں ہیں، اور الحمدللہ یہ جو میاں صاحب کا استقبال ہے، جو معاملات ہیں، یہ بھی سارے سمجھ لیں کہ ہماری کمپین کے اندر ہی اس کو انشاءاللہ تقویت ملے گی۔ جو بات آپ عبد الرحمن بھائی کر رہے تھے نا جی کہ پارلیمنٹ کی، بالکل نو ڈاؤٹ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اختیارات پارلیمنٹ کے پاس ہونے چاہیے، لیکن پارلیمنٹ نے خود ایم این ایز نے خود کام تو نہیں نہ کرنا، انہوں نے اداروں سے کام کروانا ہے۔ تو الیکشن کا جو آپ بات کر رہی تھی کہ شفاف ہونا چاہیے، یہ ہر پاکستانی کی آواز ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہونے چاہیے۔ کسی کو بھی اس پر جو نا کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ انگل ٹھان دی ضرورت نہیں کہ جناب نے یار کم کیتا ہے یار کم نہیں کیتا، اس کے لیے ایک ادارہ موجود ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کو اتنا پاور کر دیا گیا ہے کہ جناب کہ وہ صاف اینڈ شفاف الیکشن کرائے، اس کی ذمہ داری ہے، تاکہ کسی کو اس پر کوئی کہ آواز یا کوئی انگلی اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ پاکستان کے اندر تمام جماعتوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور رہی ہے۔ معاملات اس میں ایسے ہیں کہ ابھی عبد الرحمن بھائی بات کر رہے تھے کہ جناب ایک جماعت ہے، اس کا قائد اندر ہے، ہمارا قائد میاں محمد نواز صاحب بھی اندر جیل کے رہے ہیں، الیکشن ہوا ہے، ہم کارکنوں کے اوپر بھی ایف آئی آرز ہیں، ہم نے بھی الیکشن لڑے ہیں۔ یہ ایک پروسیس ہے جمہوریت کا، سیاست میں پاکستان کا کلچر ہے، اس میں یہ ایف آئی آرز معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت نے ایسے اچھے ہتھ کنڈے کیے کہ ایسی ایف آئی آر پاک فیصلہ آباد میں رہتے ہوئے آپ کے پاس رانا ثناء اللہ خان صاحب کی ایک مثال موجود ہے کہ ایسی ایف آئی آر ان کے اوپر کی ہے جس کی پاکستان میں مثال نہیں ملتی۔ اب ان پر ایک سادہ ایف آئی آر بھی ہو جائے جو گلی میں کھڑے ہو کر انہیں لگ جاتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے پر آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی، لیکن وقت ایک چھوٹے سے بریک، آئی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔
वेलकम बैक। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मुल्की हालात जो है वो काफ़ी गर्मा गर्मी का शिकार हैं और देखें तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली पार्टीज़ जो है वो इस टाइम पे इतना ज़्यादा एक्टिव तो नहीं नज़र आ रही। क्या इसका PMLN को कोई फ़ायदा होगा सिर्फ क्योंकि उनकी जमात जो है वो सरगर्म है, क्योंकि उनके जो लीडर हैं उनकी भी वापसी मुतवक्के है? ये तो अब देखेंगे कि जब 21 अक्टूबर को उनकी वापसी होती है, जिसके कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वापस आ जाएंगे, और वापसी के बाद जो है वो सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है, इस हवाले से हम बात कर रहे थे। अब्दुर्रहमान, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि जैसे हम बात करते हैं अभी जो है ना, बहुत सारे डाउट्स ये भी हैं कि शायद सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। तो आपको क्या लगता है कि सभी पार्टी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगी या नहीं? देखिए जी, जब इलेक्शन होगा तो फिर तो सभी पार्टियां हिस्सा लेंगी। मसला ये है कि PTI को किस हद तक हिस्सा लेने दिया जाता है, ये असल चीज़ डिपेंड करता है कि क्या उन्हें इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा कि नहीं। जो 2018 में PMLN की सूरत हाल थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, जिसमें मियां नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरीम नवाज, जो कि दोनों ही अहम पार्टी के लोग थे, वो दोनों जेल में थे। बाकी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, इंतखाबी निशान पर लड़ा और सारा कुछ था, बल्कि उन्हें जेल में जाने का फ़ायदा हुआ। अगर मियां नवाज शरीफ 2018 में वापस ना आते, जेल में ना जाते, तो शायद पार्टी इलेक्शन में पंजाब में ज़्यादा सीटें ना ले पाती, और अगर बाहर रहती तो शायद पार्टी बड़ी डैमेज होती। ये उनका बड़ा दलेराना फ़ैसला था और बड़ा बरवक्त फ़ैसला था। अब सूरत हाल थोड़ी जो है वो उससे मुख्तलिफ होगी 2024 में कि क्या वाकई उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने भी दिया जाता है या नहीं। क्योंकि अगर वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं फिर मुकाबला और तरह से होगा, अगर नहीं लेते फिर तो PMLN को पंजाब में कोई मुकाबले की बड़ी तवक्को नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी यहाँ पे मजबूत नहीं है, IPP या इंडिपेंडेंट उम्मीदवार मजबूत नहीं है। उनका मुकाबला बहरहाल PTI से होना है, अगर हुआ तो। अदरवाइज़ यहाँ से ये स्वीप कर जाएंगे और पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे, मरकज़ में भी बनाएंगे, चाहे जो है वो महंगाई फिर इतनी। देखिए, ये बातें 2022 से की जा रही हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान को एक मजबूत हुक्मरान की ज़रूरत है, उसमें कोई तफरीक नहीं है, कोई भी आ जाए। देखें, इलेक्शन हो, मैंडेट मिले, मियां नवाज शरीफ आ जाते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, मुल्क की इकानमी के हवाले से भी बड़ा बेहतर होगा। देखें, आसफ अली जरदारी या बिलावल आ जाते हैं, बहुत बेहतर होगा। शहबाज शरीफ आ जाते हैं, कोई भी आए लेकिन 5 साल का मैंडेट लेके आए। जब मैंडेट होगा 5 साल का, उसमें पाकिस्तान में एवरेज समझा जाता है कि 3-4 साल हुकूमत जो है वो चल जाती है। तो 3-4 साल में पॉलिसीज़ बन जाती हैं, सनतकार अपना पैसा लगा लेते हैं, इन्वेस्टर बेखौफ हो जाता है, जो रुपये इस तरह से डिवैल्यू नहीं होता, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बेतुकी नहीं बढ़ती, या IMF की डील लेना भी आसान हो जाता है। इसी तरह से दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हो जाते हैं। तो ये इलेक्शन ज़रूरी है, मजबूत हुक्मरान ज़रूरी है, फिर ही पाकिस्तान का इस्तेहकाम जो है वो सियासी बेहतर होगा। हाँ जी, जैसे कि दूसरी सियासी पार्टियां, जैसे कि अब्दुर्रहमान ने भी स्टार्टिंग में बात की कि उस तरह सरगर्म नहीं है, जिस तरह कि इलेक्शन का जब मतवक्की होते हैं कि करीब आएंगे तो सरगर्म होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसका आपकी पार्टी को कोई फ़ायदा होगा? क्योंकि आप तो अपनी कंप्लेंट्स भी कर रहे हैं और मियाँ साहब भी वापस आ रहे हैं और उस हवाले से भी जो है वो तैयारियाँ अरूज पर हैं, और भी बहुत सारी बातें लाहे अमल होंगे जो टाइम टू टाइम सामने आएंगे आवाम के। तो आपको क्या लगता है कि ये जो है ये चीज़ कितनी आपकी पार्टी के हक़ में बेहतर है, दूसरी पार्टीज़ का सरगर्म ना होना? नहीं जी, मैं तो इसको अपनी पार्टी के लिए बेहतर नहीं समझता, ना जमहूरियत के लिए या सियासत के लिए। तमाम पार्टियों को एक्टिव होना चाहिए, इसी का नाम सियासत, और इलेक्शन भी उसी को मज़ा आएगा ना जब तमाम पार्टियां एक्टिव होंगी, गर्मा गर्मी होगी, जोश होगा, वो वलवला होगा, लोगों के अंदर जोश खरोश होगा, लोग उम्मीदवारान अपनी कैंपेन कर रहे होंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर एक मखसूस जमात को अब ये कहा जा रहा है कि वो कैंपेन नहीं कर रही, जो अभी 2018 तक बरसर इक़्तिदार रही है, के बाद अभी सही तक, यानी कि PTI, अब वो खुद साख्ता खामोश होकर बैठ गए हैं। इसमें हमारा क्या कसूर है? पूरा पाकिस्तान ओपन है, उनके वोटर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनके उम्मीदवारान हैं, वो आए मार्केट में, जनाब बाज़ारों में आए, घरों में आए, लोगों में आए, बताएं लोगों को उन्होंने 2018 से लेकर क्या किया जनाब, आज तक पाकिस्तान की क्या खिदमत की है। लीडर का अंदर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अभी बात कर रहे थे कि जनाब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 2018 के इलेक्शन में जेल में थे, ठीक है जी। उनकी बेटी जो एक सेकंड कर रही थी जमात को, वो भी जेल में थी,
ٹھیک ہے جی. اس لیے یہ بات کرنا جناب ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، یہ بالکل خود ساخت اور بے معنی بات ہے. تمام جماعتوں کا حقوق حاصل ہے. ابھی مذہبی جماعتیں میں نے دیکھا پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان تھی، جماعت اسلامی ہے، پیپلز پارٹی ہے، تمام جماعتیں ہیں. نئی جماعت جو ابھی بنی ہیں 2-3 جماعتیں، وہ بھی تمام جماعتیں جو پرانی ہیں یا نئی کوئی بن چکی ہیں، وہ جتنی ایکٹیویٹی کر سکتی ہیں، جتنی ان کے پاس عوام ہے وہ اپنی ایکٹیویٹی کر رہی ہیں. اب یہ جناب جی معصوم سا چہرہ بنا کے گھروں میں چھپ کے بیٹھے ہیں جناب جی، ہمیں ایسا کہا جا رہا ہے، ایسا کہا جا رہا ہے. اور بھائی 2018 میں آپ کو نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، جب آپ جیت نہیں رہے تو آپ کو جناب جتا کر حکومت دے دی گئی. اس وقت تو آپ جے کار تھے جناب جی، جیے. اب ہمیں کہہ رہے ہیں دیوار کے ساتھ. یہ تو سیاست اب کرنی پڑے گی، باہر نکل کے کرنی پڑے گی. اب یہ گھر میں وہ نعرہ نہیں چلے گا جناب جو نعرہ 2018 میں لے لیا تھا کہ تبدیلی ضروری ہے. تبدیلی اب ضروری ہے. اگر آپ نے کام کیا ہے، تبدیل کیا ہے پاکستان کو، اگر اس کی معیشت بہتر کی ہے، اگر اس کو آپ نے استحکام بخشا، تو آئے وہاں ہمیں پتہ چل جائے گا. اب تو الیکشن آ رہے ہیں تو پھر بہرحال میں تو یہی کہوں گا کہ آپ ان کو دب کے گھروں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، باہر آنا چاہیے. کیونکہ عوام کی آپ نے بات کی، ایک تو عوام کے ووٹ کی طاقت بہت زیادہ ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ آپ کی حکومت بنا بھی سکتی ہے اور ختم بھی کر سکتی ہے. لیکن اگر عوام کے تھوڑا سا مسائل کی عبدالرحمان بات کریں، اتنی مہنگائی ہے، اتنے سارے حالات جو ہے نا وہ خراب ہیں آج آ کے. کیونکہ مین جو اگر کہتے ہیں نا کہ چیز کے روٹ کو دیکھا جائے تو مہنگائی اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ نہ تو لوگوں کے پاس اس طرح سے روزگار ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اور بہت سارے مسائل معاشرے میں جنم لیتے ہیں. تو سیاسی صورتحال جس طرح کی چل رہی ہے، الیکشن اگر ہوتے ہیں تو الیکشن کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام حالات پر جو ہے وہ جلدی قابو پایا جا سکے گا یا اس کے لیے بہت وقت ہمیں لگے گا؟ زینت دیکھیے، یہ جو پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے 2022 سے شروع ہوئی ہے. اس کے بعد اگر الیکشن ہو کے مینڈیٹ چاہے شہباز شریف کے پاس ہی آ جاتا تو چیزیں بہتر ہو جاتی. دیکھیں یہاں پر مسئلہ یہ بنا کہ ایک تو انٹرنیشنل مہنگائی کا فنامنا اپنی جگہ بار کی وجہ سے ہوا ہے، پیٹرولیم پروڈکٹس مہنگی ہوئی. لیکن یہاں پر ہمارے لوکل یہ مسئلہ بنا کہ ہمارا روپیہ ڈی ویلیو ہوا. روپیہ جب ڈی ویلیو ہوا تو ہماری جو بھی چیزیں باہر سے منگوانی پڑتی تھی وہ ساری کی ساری مہنگے داموں ملنا شروع ہو گئیں، اور یہی ہماری جو اکانومی ہے وہ برباد ہو کے رہ گئی، کیونکہ اس کے بعد روپیہ سنبھل نہیں سکا. ابھی یہاں پر روپے کو جو کافی حد تک اسٹرینتھن کیا گیا ہے، ڈالر جو غیر قانونی مارکیٹس بند کی گئی ہیں یا افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے، اس کا بڑا پازیٹیو اثر ہماری اکانومی پہ پڑ رہا ہے. کیونکہ وہ ڈالر کی اسمگلنگ میں انوالو تھے، افغانی جتنے بھی غیر قانونی یہاں پر رہ رہے تھے یا پراپرٹی کے کاروبار سے وابستہ تھے، اور وہ سارے پیسے جو ہے وہ افغانستان جا رہے تھے. ابھی یہ چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں. دیکھیں 280 روپے پہ آ گیا ہے جو ڈالر. ابھی بھی خیر جو ہے وہ ایل سیز اوپن نہیں ہو رہی، وہ اوپن ہونی چاہیے. تاہم جو روپے کی ایکچوئل جو ویلیو ڈالر کے اگینسٹ وہ 250 پہ ہونی چاہیے، اور یہ آ بھی سکتی ہے اگر کوئی مضبوط حکمران آ جاتا ہے. تو دیکھیں حکومت جب بھی نہیں آتی ہے تو پہلے 100 دنوں میں وہ اپنی پالیسیز بنا لیتی ہے، اور میاں نواز شریف تو بڑے تجربہ کار ہوں گے اگر حکومت ملتی ہے تو پھر یہ زیادہ دور نہیں ہوتی چیزیں نا. 100 دنوں میں چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. انہوں نے جو اکانومی کے حوالے سے کیا پلان کرنا ہے، انہوں نے قیمتوں کے حوالے سے کیا کرنا ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے، IMF ڈیل کے حوالے سے وہ پہلے 100 دنوں میں طے کر لیتے ہیں، اور پھر الیکشن کے بعد زیادہ لوگوں کو انتظار نہیں کرنا پڑے. کیونکہ ظاہری بات ہے پالیسی میکنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر نگران حکومت کی بھی ابھی بات کی جائے تو حالات جو ہے وہ بہت ہی برے ہوتے جا رہے ہیں. تو امید کی جا سکتی ہے کہ الیکشن میں جو ہے اس کے نتائج اچھے نکلیں اور جو بھی ہو وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہو. عوام کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو آپ سے بھی میں عاطف صاحب اسی حوالے سے جاننا چاہتی ہوں کہ اگر پالیسی میکنگ کی بات کریں تو الیکشن کے بعد اگر ایک تھوڑا سا ٹائم پیریڈ کی بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے ٹائم میں ان تمام مسائل کا جو ہے وہ حل یقینی بنایا جا سکے گا؟ دیکھیں مطلب بات یہ ہے کہ ابھی 16 ماہ PDM نے حکومت کی ہے، اس میں لیڈ جو کیا ہے PMLN نے میاں شہباز شریف کی صورت میں کیا. ہم نے ایک بات کی ہے کہ ہمیں سیاست نہیں ریاست بچانا، ہم نے نعرہ لگایا اور اس پر ہم نے عمل کیا ہے. اس نے دیکھا کہ جو PTI حکومت تھی اس کو کیوں اتارا گیا. پاکستان کی تاریخ کی یہ پہلی حکومت تھی جس کو عدم اعتماد کے ذریعے اتارا گیا، ایک جمہوری طریقے سے. کیوں؟ سیاستدانوں نے محسوس کیا کہ یہ پاکستان کو اس نہج پہ لے گیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ یہ ڈیفالٹ کر جائے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے 16 ماہ میں یہاں تک جو محنت کی ہے، اس کا جو پنجابی کے اندر گند ہوتا 16 مہینے وہ الحمدللہ اس سے پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا.
اور آج جو ثمرات آپ کو مل رہے ہیں، جو عبد الرحمان بھائی بات کر رہے تھے کنٹرول ان کی، یہ 16 ماہ کا بھی ثمر آپ کو مل رہا ہے کہ جنہوں نے 16 ماہ انٹرنیشنل دورے، لوکل جو سب کچھ اس پی ڈی ایم کی حکومت نے کی ہے، اس کا ثمرات ہم کو مل رہے ہیں. لیکن کیونکہ الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ایک تجربہ کار ٹیم موجود ہے، اس کا ماضی گواہ ہے. انشاءاللہ تعالی اس الیکشن کے بعد اگر اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا اور عوام نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا تو انشاءاللہ آپ کو پہلے 6 ماہ میں پاکستان کے اندر بہتری نظر آئے گی اور ترقی پہ دوڑتا ہوا پاکستان نظر آئے گا. کیونکہ دیکھیں مقصد ایک ہی ہے، پارٹی کوئی بھی آئے، سیاستدان کوئی بھی جو ہے وہ اقتدار میں آئے، لیکن عوام کی بہتری اور بھلا ہونا چاہیے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. اور پروگرام میں وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہم ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں کہ دین کے ایسے پہلوؤں پہ بات کی جائے جس سے ہماری زندگیاں جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکیں. آج کے لیے ہم نے جو خاص موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے نظر بد، کیونکہ دین میں بھی کہا گیا ہے کہ نظر کا لگنا جو ہے وہ برحق ہے، اور اگر آپ کے نصیب میں آپ کی تقدیر کے آڑے کوئی چیز آ سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے. کیونکہ ہم ڈیلی روٹین میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کام ہم کرتے ہیں، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کی کامیابی کے بارے میں بات کرتے ہیں، جب بھی آپ کسی کی اچیومنٹس کو لے کے یا خوشیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ماشاءاللہ کا لفظ ضرور استعمال کریں. کبھی کبھی خوشی میں خود کی نظر بھی لگ جاتی ہے، لیکن نظر بد جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو حسد سے پیدا ہوتی ہے، جو بہت زیادہ اگر آپ کے دل میں کسی چیز کو لے کے کینہ ہے، دوسرے کے لیے اگر آپ جیلسی رکھتے ہو تو اس سے بھی نظر بد جو ہے وہ لگ سکتی ہے. اور اس کا دین کے حوالے سے کیا اس کا تصور ہے، ہماری احادیث اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیوز میں آج مدعو کیا ہے علامہ عزیز الحسن ایوان، اسلامی اسکالر ہیں اور صدر نظام المدارس پنجاب ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کی تشریف آوری کا. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ، تھینک یو، شکریہ. جیسے ہم نظر بد کی جب بات کرتے ہیں اور ہم سب کو اس چیز کا یقین ہے کہ جو نظر بد ہے وہ برحق ہے، اور لیکن ہمارے دین میں اس کا کیا تصور ہے، احادیث کے حوالے سے اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، وہ میں چاہتی ہوں کہ آج اس پہ ہم بات کریں. اور نظر بد جو ہے وہ کس طرح سے ہماری زندگیوں کو جو ہے وہ کھا سکتی ہے، ہماری کامیابیوں کے آڑے آ سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع بہت اہم ہے. نظر بد کا مسئلہ پہلی بات تو آج کا نہیں ہے، یہ صدیوں سے یہ مسئلہ ہے. نظر بد ہو یا کوئی بھی نظر، سب سے پہلی بات ہے اس میں آنکھ. جی. اس سے ہی نظر جو ہے اہل علم کہتے ہیں کہ تیر کی طرح نکل کے کسی کو جس کو نظر لگ رہی ہے اس کو متاثر کرتی ہے. تو آنکھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ویسے تو مالک کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ ولا تحصوها، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنتی کرنا چاہو تو گنتی نہیں کر سکتے، بے شمار. اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. تو یوں نعمت آنکھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس ضمن میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ نظر بد پہ بھی عرض کرتا ہوں. میں ذرا تھوڑا سا یہ عرض کروں کہ نظر جی اس کی کتنی اہمیت ہے، آنکھ کی کتنی اہمیت ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا جس نے دنیا میں 500 سال اللہ کی عبادت کی ہوگی. اللہ خالق کی کائنات نے اس کے لیے ایک مخصوص جگہ پر، ایک پہاڑ کی چوٹی پر انار کے درخت سے خوراک یعنی انار سے اس کا انتظام کیا، اور وہ 500 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا. اور اس نے عرض کیا تھا باری تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ جب مجھے موت آئے تو سجدے کی حالت میں آئے. تو بہرحال وقت تو آنا ہے، موت آئی سجدے کی حالت میں. اب جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ شخص اس چیز پر بڑا گھمنڈ کر رہا ہوگا کہ میں نے تو دنیا میں ایک لمحہ بھر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے،
میں نے تو نیکیاں ہی نیکیاں کی ہیں، تو لہٰذا اس میں میرے لیے تو بڑا اجر اور بہت جو ہے خزانہ ہے میرے پاس نیکیوں کا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو مالک کی کائنات فرمائے گا کہ اے میرے بندے جا میری رحمت کے ساتھ جنت میں چلا جا۔ اب جب وہ یہ الفاظ سنے گا کہ میں نے اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جانا ہے، حالانکہ میں تو دنیا میں آنکھ کی پلک جھپکنے کے برابر کوئی میں نے کوتاہی نہیں کی ہے، غلطی نہیں کی ہے، تو وہ پھر عرض کرے گا باری تعالیٰ میرے اعمال، کیا میں صرف رحمت کے ساتھ جنت میں جاؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ ایسا کرو کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اس کی نیکیاں رکھو اور ایک پلڑے میں میری ایک نعمت آنکھ رکھو، پھر دیکھو کہ اس کے اعمال زیادہ ہیں یا میری نعمت کی قدر و قیمت زیادہ ہے۔ اب جب ایسا کیا جائے گا تو اس کے اعمال سرکار اللہ رب العالمین کی نعمت یعنی آنکھ کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھیں گے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اب وہ جہنم کی طرف جب اس کو فرشتے لے جا رہے ہوں گے تو وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ میرے کتنے بھی اعمال ہوں میں تیری رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ آنکھ اور نظر یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص نعمت ہے اور دنیا کی کوئی چیز بھی اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آج کا ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ہے نظر بد۔ اس کے متعلق بھی سورہ قلم کی آیت نمبر 51 میں مالک کی کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَأَن يَقَعَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر جب آپ سے قرآن سنتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بد نظر حاسدانہ بد نظر لگائیں، حاسدانہ بد نظر لگائیں۔ اب اس آیہ کریمہ کے ضمن میں مفسرین کرام نے فرمایا، بالخصوص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نظر بد ہے، اور بڑی معروف مستند سیرت کی کتاب ہے تفسیر ابن کثیر، صاحب تفسیر ابن کثیر نے بھی کہا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے یا واضح ہوتا ہے کہ نظر بد اپنی تاثیر رکھتی ہے۔ ایک جملہ میں یہاں عرض کروں، عام طور پر لوگوں کے زبان زد حال پہ ہے کہ نظر بد برحق ہے، نہیں، نظر بد کی تاثیر برحق ہے۔ اچھا، کیونکہ برحق تو اللہ کی ذات ہے، بالکل بالکل، بے شک نظر بد کی تاثیر جو ہے وہ برحق ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی میں روایت عرض کر رہا تھا کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تھی، اس کے شان نزول میں اہل علم نے مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو دشمن تھے کافر قریش مکہ، کفار مکہ، وہ کوئی جو ہے نا موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، ہر موقع پر ہر طرح سے ہر سمت سے وہ نبی کریم علیہ السلام کو اذیت تکلیف گزان پہنچاتے، کسی طرح کی وہ کمی نہیں چھوڑتے تھے، ہر لحاظ سے کوشش کرتے کہ حضور علیہ السلام کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے تکلیف پہنچائے۔ انہوں نے اس راستے کو بھی نہیں چھوڑا، نظر بد کا بھی۔ اب انہوں نے کیا کیا، اس زمانے میں آج بھی ہے ایسا کہ کچھ لوگ تھے ان کی نظر بد حاسدانہ یہ نظر لگتی تھی، وہ معروف تھے، تو کفار مکہ نے کیا کیا، ان لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ان کے یہ ذمہ کام لگایا کہ تم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بد لگانی ہے۔ اچھا، اور کتب حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسی نظر بد لگانے والے تھے یا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نظر بد لگانے والا تھا کہ وہ اگر کسی اچھے اونٹ کو یا کسی چیز کو دیکھ لیتے تو انہیں یقین ہوتا کہ یہ ہماری نظر بد کے ساتھ مر جائے گا۔ استغفار۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے، مطلب اتنی زیادہ اتنی یعنی تاثیر ہوتی ہے اس کی۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے نا حضور علیہ السلام کے خلاف نظر بد لگانے کے لیے، ان میں سے بعد کی نظر بد اتنی تیز تھی کہ وہ
اپنے نوکرانی کو یا خادمہ یا خادم کو کہتے کہ آج فلاں گھر سے نا جا کے گوشت لے آنا، اونٹ کا گوشت لے آنا، حالانکہ وہ اونٹ تو باہر پھر رہا ہوتا تھا، اونٹ کا گوشت لے آنا، وہ کیا کرتے اس اونٹ کو نظر بد لگاتے، پھر وہ مر جاتا، اس کو ذبح کر دیا جاتا اور کہتے جا کے اس کا گوشت لے آنا، آج وہ اونٹ فارغ ہو جائے۔ اتنی تاثیر ہے نظر بد کی۔ اور آپ تاثیر کا تو دیکھیں کہ کفار مکہ ہر طرح سے نبی کریم علیہ السلام کے خلاف ہر سازش آزماتے تھے، انہوں نے اس سازش کو بھی کم نہ سمجھا اور اس سازش کے ذریعے بھی نبی کریم علیہ السلام کو آزمایا، لیکن خالق کائنات تو خود رحمت للعالمین ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو اس نظر بد سے محفوظ رکھا، اور اسی آیہ کریمہ کے متعلق اہل علم نے لکھا ہے، یہ میں پھر بتا رہا ہوں، سورہ قلم کی آیت نمبر 51 ہے، 51۔ اس آیہ کریمہ کو جس بندے کو نظر لگ گئی ہو، یہ آیہ کریمہ پڑھ کے اس کو دم کیا جائے، پھونک ماری جائے، تو وہ جو ہے متاثرہ چشم زدہ بچہ ہو، عمومی طور پر بچوں کو لگتی ہے، تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس دم کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کو خود فرمایا تھا، اور کائنات کے مومنوں کی یہ ماں فرماتی تھی کہ مجھے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر بد کا دم کیا کرو، یعنی اجازت دی، حکم فرمایا کہ نظر بد کا دم کیا کرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بچی موجود تھی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے، جب آپ تشریف لائے اس بچی کو میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا، تو دیکھ کے میرے آقا علیہ السلام نے اس کے چہرے کے آثار سے، علامات سے پہچانا کہ اس کے چہرے پر نشانات ہیں، یقیناً زیادہ تر آنکھوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، تو وہ نشانات دیکھ کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس بچی کو نظر بد لگی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا اس کو نظر بد کا دم کیا جائے۔ تو یہاں تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کے متعلق فرمایا، اور بھی بہت ساری احادیث میں آتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ نظر جو ہے یہ زندہ اونٹوں کو مار دیتی ہے اور انسان کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے، کیونکہ اس نظر میں حقیقت میں دو چیزیں ہیں۔ نظر بد دو طریقے سے لگتی ہے، ایک نظر بد محبت کے ساتھ لگتی ہے، ایک نظر بد حاسدانہ ہوتی ہے۔ جو نظر بد محبت کے ساتھ بھی لگتی ہے نا، وہ بھی بندے کو متاثر کرتی ہے۔ اچھا، مثلا گھر میں ایک بچہ چھوٹا کھیل رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، ماں کو ہی بہت اچھا لگا، تو ماں کی محبت سے بڑھ کر کس کی محبت ہو سکتی؟ ماں کی نظر لگ گئی۔ لیکن وہ نظر لگنا اور جو نظر بد ہے، اس میں فرق ہے نا دونوں چیزوں میں؟ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جو محبت کے ساتھ ہوگی وہ نظر ہوگی، اور جو آپ حاسدانہ مطلب آپ کا کوئی جذبہ ہے اس کے ذریعے لگ رہی تو وہ نظر بد ہے، تو اس کا جو اس کے سمٹمز دونوں کے، میں یہ بھی کہوں گی یہاں پہ آپ نے کیونکہ پہلے بھی علامات کی بات کی، تو نظر کی اور نظر بد کی جو علامات ہیں اس حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں۔ نہیں، میں بالکل اس پہ آتا ہوں، اس بات پہ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ نظر محبت بھی لگتی ہے، اور میں یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ نظر محبت بھی متاثر کرتی ہے، پہلے ماں کی بچا دے کسی اور کی بھی لگ سکتی ہے، تو نظر محبت بھی متاثر کرتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس بچے کو یا جس چیز کو وہ نظر بد لگی، اس کو ہلکا سا بخار ہو گیا، طبیعت خراب ہوئی، سنبھل جاتا ہے، لیکن جو نظر حاسدانہ ہوتی ہے وہ نظر انسان کو ختم کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، بہت زیادہ بیماریوں میں مبتلا کر دے گی، بندہ مر بھی سکتا ہے۔ یہ تو ہم نے بھی زندگی میں کئی ایسے مواقع دیکھے ہوئے ہیں، کئی لوگوں کی نظر لگتی ہے اور اس نے دیکھا کہ ایک اونٹ بڑا خوبصورت بوجھ اٹھا کے، اور اس نے کہا ہے بڑا پیارا بھائی اونٹ ہے، ادھر ہی وہ گرا، ادھر مر گیا، لمحہ بھر میں وہ اسی طرح مطلب ختم ہو جاتا ہے پڑکتا۔ اور یہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اس زمانے میں بھی جب وہ نظر بد کسی اونٹ وغیرہ کو لگاتے تو وہ اسی طرح زمین پہ پھڑکنے لگ جاتا،
استغفر اور پھڑکتا پھڑکتا وہ مر جاتا ہے. استغفر تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک نظر محبت ہے، اس میں بچاؤ ہے، جی لیکن نظر حاسدانہ میں بچاؤ نہیں ہے. وہ جس کو لگے گی وہ بہت زیادہ بیمار ہو جائے گا، بہت زیادہ لاغر ہو جائے گا، زیادہ چانسز ہیں کہ اس کے ختم ہو جانے کے. تو اس کی علامات کے حوالے سے ہم علامہ صاحب بات کریں گے، لیکن وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. نظر بد کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح نظریں جو ہے وہ آپ کو کھا جاتی ہیں، لیکن اس میں بھی دو طرح کی نظر کی جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی بات کی کہ ایک نظر ہوتی ہے محبت کی. ہم جب بہت خوش ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ صدقہ دیں، ماشاءاللہ بولیں تاکہ اپنی ہی نظر نہ لگ جائے، تو وہ ہوتی ہے آپ کی محبت کی نظر. لیکن اگر نظر بد کی بات کریں تو وہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد ہے، آپ کے دل میں جیلسی ہے، آپ کسی کی خوشیوں کو دیکھ کے برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، تو خدارہ ایسے جذبات سے خود کی ذات کو پاک رکھیے، کیونکہ آپ کی نظر بد کسی کی زندگی کو تباہ کر سکتی ہے اور زندگی کو ختم بھی کر سکتی ہے. اور اس کا ذکر ہماری احادیث میں اور ہمارے قرآن میں بھی کیا گیا ہے اور بہت سارے حوالے موجود ہیں. لیکن اس کی کیا علامات ہو سکتی ہیں، کس طرح سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں. علامہ صاحب جیسے ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے بڑی تفصیلی پہلے دونوں کا فرق بتایا کہ نظر میں اور نظر بد میں کیا فرق ہے، تو اس کی علامات کیا ہیں، کس طرح سے ہم جان سکتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے وہ نظر بد کا شکار ہے؟ اس میں مین چیز تو یہ ہے کہ میں جیسے پہلے عرض کر تھا کہ آنکھوں وغیرہ پہ اثر ہو جاتا ہے، وہ تھوڑا سا سرخ ہو جاتی ہیں، یا ہلکا سا بخار. ٹھیک ٹھاک بچہ پھر رہا تھا، کوئی نزلہ زکام نہیں، جو بخار کی پہلے کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں. ٹھیک ٹھاک بچہ پھر رہا تھا، اس کو مطلب بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا ہلکا پھلکا، یہ اس طرح کی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں. تو اس کا بہترین تو طریقہ کار یہ ہے کہ جس بندے کو یہ علم ہو کہ میری نظر بد لگتی ہے، تو وہ ایسا کرے کہ اس کو دیکھتے ہو، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ماشاءاللہ کہے، تبارک اللہ احسن الخالقین کہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے. اس طرح کی کوئی کلمات جو ہیں وہ پڑھ لے، تو ان کے پڑھنے سے اس کی نظر بد کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور اس میں یہ بھی روایات میں، احادیث میں موجود ہے کہ اگر کسی بندے کو نظر بد لگ گئی ہے، اب اس کا علاج کیا ہے. سب سے پہلے تو میں نے بتایا کہ اس کا دم ہے علاج. جی ٹھیک ہے، کچھ کلمات مخصوص بھی ہیں دم کے لیے، لیکن سورت فلق اور ناس تقریباً آخری صورتیں ہر بندے کو آتی ہیں، دیکھ کے بھی پڑھ کے دم کر سکتا ہے بندہ. لیکن ایک طریقہ کار اور بھی بتایا ہوا ہے جس کو ٹوٹکا کہتے ہیں، یہ بھی حدیث پاک میں ہے. اور وہ یہ ہے کہ جس بندے کی نظر جس کو لگی، جی اب جس بندے کی نظر لگی اس بندے سے وضو کروایا جائے، اور اس کے جسم کے ساتھ لگنے والا کپڑا خاص طور پر تہہ بند یا چادر بندی، اس کو تھوڑے سے پانی میں بھگوئیں، اور وہ وضو والا پانی اور اس کے کپڑے جس میں بھگویا وہ پانی ملا کے اس بندے کے سر پہ، جس کو نظر لگی ہے اس کے سر پہ ڈالیں، اور اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کا چھڑکاؤ کریں. تو روایات میں موجود ہے کہ اس کی نظر بد اتر جائے گی. باقی مطلب کہ جس سے وہ وضو کرے وہ پانی بھی رکھ لیا جائے اسٹور کر کے، اور پھر اسی کے کپڑے کو بھگو کے اور اسی پانی میں مکس کر کے اس کو اگر آپ چھڑکاؤ کرتے ہیں تو اس سے ہو جاتی ہے. لیکن سوال یہاں یہ آتا ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا، ایک تھوڑا سا میرا بھی اس میں جو ہے وہ شبہ ہے جس کو میں چاہوں گی کہ ابھی دور کر لیں. جیسے آپ نے کہا کہ جس بندے کو لگتا ہے کہ اس کی نظر بد لگی ہے، لگی مطلب کہ کیا یہ ایسا عمل ہے جو غیر ارادائی طور پہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی نظر اتنی زیادہ وہ جو ہے وہ تیز کہہ لیں یا بدتر کہہ لیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دوسرے کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ یہ ویسے تو حقیقت بات ہے، قدرتی طور پر ہوتا ہے، اس کا کوئی خاص مطلب اس طرح کی چیز کا کوئی اظہار نہیں ہوتا. لیکن جس بندے کی نظر لگتی ہے تو عموماً ان کو، کیونکہ دو چار واقعات ایسے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ نظر لگتی ہے میری. تو لہٰذا پہلی بات تو کہ بہترین طریقہ کار ہے کسی چیز کو، خوبصورت چیز کو دیکھ کے ایک باصیت مسلمان ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر دیں، تبارک اللہ احسن الخالقین، یہ تعریف کر دیں، اگلے کا بھی بھلا ہو جائے، خود بھی اللہ کا ذکر ہو جائے گا، اس کی مفت کی نیکیاں آپ کے پلے آ جائیں گی. تو یہ کام
وہی بات ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں اپنے آپ کو ڈالیں گے ہم تو ان بلاؤں سے، ان مصیبتوں سے، ان سختیوں سے ہم بھی بچ سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بچا سکتے ہیں، کیونکہ یہ نظر خاص طور پر بہت اہم ہے۔ جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بالکل واضح طور پر موجود ہے، العین حق پر، نظر بد یعنی اس کی تاثیر حق ہے، یہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سیرت مصطفیٰ کے مطابق ڈھال کے رکھے تاکہ کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو۔ اہل علم نے تو یہاں تک لکھا ہے، تفسیر روح البیان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس بندے کی نظر بد لگتی ہے حاسدانہ خاص طور پر، اس بندے کو تو حاکم وقت کو چاہیے کہ اس کو پابند کرے کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہے، باہر نہ نکلے، زیادہ باہر نہ نکلے، اپنے گھر کے اندر رہے۔ اس کو یعنی اتنا سختی ہے اس معاملے میں، تو لہٰذا یہ نظر بد بہت برا اثر رکھتی ہے۔ اس کے بچاؤ کے لیے جیسے میں نے وہ بتایا، سورۃ فاتحہ آپ 3 مرتبہ پڑھ کے، اول آخر درود پاک پڑھ کے اس کو آپ کر سکتی ہیں، اور ایک معروف دعا ہے جو حضرت امام حسن اور حسین علیہم السلام جب ان کو نظر بد لگی یا بیمار ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پڑھ کے دم کیا، یہ بھی معروف کلمات ہیں، وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح اپنے آپ کو سیف بھی کیا جا سکتا ہے نظر بد سے۔ کیونکہ کوئی بھی جیسے آپ نے بات کی، جیسے آپ نے وہ پانی وضو کے والی بات کی، وہ تو ایک بہت ہی نہایت آسان طریقہ، لیکن کوئی کہاں مانے گا کہ میری نظر سے جو ہے وہ نظر بد ہے، یہی سارے اثر ہوا ہے۔ ظاہری بات ہے انسان تھوڑا سا وہ اس چیزوں میں لے کے تھوڑا سا کانشیس بھی ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہے، اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں بندے کی نظر جو ہے نا وہ لگ جاتی ہے تو ہم اس کے بارے میں خود ہی من گھڑت باتیں بنا لیتے ہیں۔ تو اس کا بہتر علاج یہی ہے کہ ہم روزانہ کی روٹین میں فجر کے ٹائم یا دن کے کسی بھی حصے میں ہم جو ہے وہ دم کریں اور خود پہ پھونکیں اور اپنی فیملی پہ بھی پھونکیں۔ تو اس میں یہی سب سے مجھے لگتا ہے یہ سب سے بہترین حل اس کا یہی ہے، تاکہ آپ جو ہے وہ پہلے سے ہی اپنی ذات کو محفوظ رکھیں ایسی نظروں سے۔ بہت خوب بات آپ نے کہی کہ انسان کو چاہیے کہ ہر روز ایسے اعمال کرے جس سے اس کی سیفٹی رہے، اور اس میں بہترین چیز ہے آیت الکرسی، بالکل، سورۃ فلق، سورۃ ناس اور سورۃ فاتحہ۔ ان کو پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور تو چلتا پھرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ اور آپ کی گفتگو میں نے ایک اور بات میں نے بڑی اہم ترین نوٹ کی ہے، وہ یہ ہے کہ کون مانے گا کہ میری نظر بدل لگتی ہے؟ جی، یہ بھی وہی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیرت مصطفیٰ کی طرف لائیں تو پھر ماننا پڑے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کا حکم ہے کہ جس بندے کی نظر بدل لگتی ہے اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اسے اگر کہا جائے کہ وضو کرو، یعنی غسل کے لفظ آئے ہیں لیکن اس میں اہل علم کہتے ہیں وضو کرو، تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر دے، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اس کی نظر بد سے دوسرے بندے کو نظر بد لگ گئی اور اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، تو اس نقصان کا بھی قیامت والے دن اس کو بدلہ اٹھانا پڑے گا۔ تو اس لیے اس میں کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہے، یہ قدرتی طور پر ہے۔ اگر کسی بندے کی نظر بد لگتی ہے تو اس کو بالکل وضو کرنا چاہیے، اور اس کو وہ پانی وغیرہ وضو والا ان کو دینا چاہیے تاکہ بھی مریض جو ہے وہ شفا یاب ہو سکے۔ لیکن علامہ صاحب اس میں یہ بھی ہے نا کہ ہمارے معاشرتی رویے ہم نے خود اس طرح سے کر دیے، جیسے آپ نے کہا وہ بندہ تو چلیں اگر اپنے شخصیت میں مثبت ایک چیز لے کے آتا ہے کہ وہ ناراض نہیں ہو رہا، لیکن ہم جو اوپر کے ارد گرد والے لوگ ہوتے ہیں ہم خود اتنی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ انسان بھی تھوڑا سا ہے نا وہ دبک جاتا ہے کہ میں یہ چیز نہیں بولوں، اگر میں بولوں گا تو میرے بارے میں جو ہے نا وہ غلط گمان ہی کیا جائے گا۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، بلکہ ہم تو میں کہتا ہوں بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہماری وہ دکھلاوے پہ مبنی ہوتی ہیں، جو دکھلاوے پہ مبنی ہوتی ہیں ان کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کسی انسان کو پتہ چل جائے گا تو وہ کیا کر لے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ حقیقت میں کہ اگر مالک کائنات ناراض ہو گیا تو پھر کیا کرو گے؟ جب اس کے ناراضگی کا سبب بن جائے گا یہ چیز، تو پھر انسان کے لیے کیا حال ہے اس کے بعد، اور اس کے قیامت والے دن اس بات کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ بالکل، ہم اپنی گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، لیکن وقت ایک چھوٹے سے بریک کا۔ ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। हम बात करें नज़र बद के हवाले से, और नज़र बद के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हमेशा से एक बात बोली जाती है कि नज़र जो है वो बरहक है, जिसकी अभी से दुरुस्तगी कर लें कि नज़र बरहक नहीं है, नज़र की जो नज़र बद है उसकी तासीर जो है वो बरहक है। जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि किस तरह से जो है वो नज़र बद इतनी तासीर रखती है कि वो आपके सेहत को मुतासिर कर सकती है, आपके रिस्क को मुतासिर कर सकती है, आपकी खुशियों को, आपके मामलाती ज़िंदगी को मुतासिर कर सकती है। तो कोशिश करें कि आप जो है वो डेली रूटीन पे जो भी अल्लाह पाक का कलाम है, वैसे भी नमाज हम पढ़ते हैं, हमारा अकीदा है कि कुरान में जो है वो हर शय का हल मौजूद है। जहाँ पे नज़र बद जो है वो बरहक है, वहीं पे इसका इलाज भी मुमकिन है। तो कोशिश करें कि दम करें डेली बेसिस पे, ताकि आप भी महफूज रह सकें और आपके जो प्यारे हैं वो भी महफूज रह सकें। और अगर इन केस आपको नज़र बद लग भी जाती है तो उसके जो है उसका भी हल मौजूद है। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को शामिल करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है इस तरह के मसाइल से बच सकें, अपने माशरती रवैयों को बेहतर करें, ताकि अगर किसी की नज़र हमें लग रही है तो वो सामने आके बता सके कि ये मेरी वजह से है। और उसका हल भी जो है वो इलामा साहब ने बताया है कि किस तरह वो वज़ू कर सकते हैं। उसी के कपड़े को भिगो कर आप जिसको नज़र लगी है अगर उस पर छिड़काव करते हैं तो नज़र बद का इलाज मुमकिन है। इलामा साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं नज़र बद के हवाले से, तो एक और चीज़ भी है जिस पे कहीं ना कहीं मेरा भी बिलीव है कि मैं अगर कोई काम शुरू करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि काम पहले पाया तकमील तक पहुँच जाए, मुकम्मल हो जाए, उसके बाद इसको कहते हैं कि डिस्क्लोज़ करूँ, अपनी फैमिली के अलावा बाकी सबको बताऊँ। या फिर अगर हम रिस्क कमा रहे हैं, ये तो मेरा बिलीव है, इसके अलावा भी हम देखते हैं कि अगर हम कहते हैं कि रिस्क आप कमा रहे हो, अच्छा आपकी उजरत, आपको तनख्वाह मिल रही है, तो किसी को जो है ना वो सही आप मत बताओ कि आप कितने पैसे कमा रहे हो, क्योंकि नज़र लग जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रूटीन में हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, तो इसका कितना ये सही है और कितनी गलत है? ये बात तो सही है कि आप अपने बिज़नेस की इनकम और दीगर इस तरह की चीज़ें लोगों के सामने शो ना करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है जी। इनको सेफ ही रखें तो ये ज़्यादा बेहतर है, ताकि लोगों की नज़रों से महफूज रहें। उसकी कई और भी वजूहात हो सकती हैं कि हो सकता है मालिक की कायनात ने आपको इतना रिज़्क दिया हुआ है, दूसरे के पास इतना ना हो, तो फिर वो हसद की नज़र से देखेगा ही देखेगा। इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल तो रखना चाहिए। तो नज़र बद के साथ ना मैं थोड़ा सा बात को आगे भी कुछ बढ़ाना चाहता हूँ कि ये नज़र जो है जी, पहली बात है कि इतनी असरअंदाज होती है, और सिर्फ एक इंसान की नहीं असरअंदाज होती। कुतुब हदीस में, बुखारी और मुस्लिम वगैरह में हदीस आती है कि सांप की कुछ किस्में ऐसी हैं सांप की कि वो सांप इंसान की तरफ देखे और इंसान सांप की तरफ देखे, दोनों की नज़रों की आपस में मिल जाए तो वो भी इंसान को मार सकता है बगैर डंग लगाए के। और ये भी है, बिल्कुल बुखारी में वाज़ेह हदीस है कि अगर कोई हामिला औरत, वो भी एक किस्म है सांप की, अगर हामिला औरत उस सांप को देख ले और सांप उसको देख ले तो उसके हमल का नुकसान हो जाएगा। ये इतना, तो ये जैसे जैसे इंसान की नज़र में असर है, इसी तरह हशरातुल अर्द और दीगर चीज़ों की नज़र में भी असर है। अब और इसमें सिर्फ सांप का ही जिक्र किया गया है, ये हदीस में सांप का जिक्र है। बाकी ये नज़र जो है ये बड़ी मतलब है कि जहाँ बुरी नज़र लग के इंसान को तबाह करती है, वहाँ इंसान को नज़र अच्छी लग के वो बुलंदियों पर भी ले जाती है। जैसे बुजुर्गान दीन की नज़र करम हो गई, हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की। और बसा औक़ात ऐसा होता है कि इतना कमाल देखने वाले में नहीं होता, जिस चीज़ को देख रहा होता है उसका कमाल ज़्यादा हो जाता है। जिस तरह मैं एक अर्ज़ करता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया कि बारी ताला मुझे अपना दीदार करा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा तू मुझे नहीं देख सकता, पहाड़ पर मेरी अनवार व तजल्लियात बरसेगी, उसको देखो पहले। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस अनवार व तजल्लियात को देखा तो आप बेहोश हो गए, वो पहाड़ कोह तूर बन गया, मेरी और आपकी आंखों का सुरमा बन गया, हमारी बीमारियों का इलाज बन गया। तो अब अहले इल्म कहते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम होश में आए ना, तो क्योंकि उस पहाड़ पर अल्लाह के अनवार व तजल्लियात पड़ी थी, अल्लाह के नूर की, तो
موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا، وہ تجلی اہل علم کہتے ہیں کہ یا تو سوئی کے ناخن کے برابر تھے، یا اس چھوٹی انگلی کے ناخن کے برابر تھی، یا بعد نے یہ بھی تفسیروں میں لکھا ہے کہ سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر تھی وہ تجلی، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی نظروں میں اتنی وسعت اور اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 میل کے فاصلے پر پتھر پر ایک چمٹی چل رہی ہوتی تو اس کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، دیکھا تو کوہ طور پر کیا بات ہے جی۔ 30 میل کے فاصلے پر پتھر پر چمٹی چل رہی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ اللہ کے نور کی ایک تجلی تھی، اور یہاں ہی اہل ایمان، اہل محبت بات کرتے ہیں کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر نور کی تجلی دیکھی۔ جب معراج کی رات میرے محبوب کریم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، قرآن کہتا ہے وما زاغ البصر وما طغى، کہ محبوب کی نظریں جو ہیں ٹکٹکی باندھ کے اللہ کے انوار و تجلیات کو دیکھ رہی تھی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ محبوب خدا کی نظروں میں خالق کی کائنات نے کتنی جو ہے وسعت عطا فرمائی ہوگی۔ اور وہی بھی حدیث میں واضح ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک ممبر پر بیٹھتے ہیں، اور ممبر پر بیٹھ کر کے آپ مخلوق کی پیدائش سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے تک اور دوزخیوں کے جو دوزخ میں جانے تک جو حالات پہلے گزر گئے تھے وہ بھی بیان کر دیے، جو بعد میں آنے والے تھے وہ بھی بیان کر دیے۔ اور پھر معراج کی ہی رات کے جب آپ نے بتایا کہ میں نے یہ سفر کیا مسجد حرام سے اقصی تک اور اقصی سے آسمانوں طرف اور عرش معلیٰ کی طرف سفر کیا، تو کفار نے مذاق بنایا، اور ان کو پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر مسجد اقصی نہیں دیکھی بظاہر مسجد اقصی، تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے مسجد اقصی کے متعلق سوال کرنا شروع کر دیے کہ بتاؤ ان کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں پوچھیں۔ اور حضور علیہ السلام کی نظروں میں مالک کی کائنات نے اتنی وسعت پیدا کر دی کہ وہ نہ جو ہے مسجد اقصی سامنے آ گئی، ادھر بیٹھے ہیں سرکار، اور مسجد اقصی سے ایک ایک چیز گنتی کر بتا رہے ہیں۔ تو یہ بھی نظر ہے جی، یہ بھی نظر ہے۔ اور اس نظر میں آپ دیکھیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو خود فرماتے ہیں، بڑی معروف احادیث ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھا تو یہ آپ صحابہ کرام کو فرماتے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کیا کرو، اس لیے کہ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں، اور بلکہ فرمایا اے صحابہ کرام نہ تمہارے رکوع مجھ سے پوشیدہ ہیں نہ تمہارے خشوع مجھ سے پوشیدہ ہیں۔ اب رکوع تو ایک شکل کا نام ہے جھکنے کا، خشوع کس چیز کا نام ہے؟ خشوع کا تو تعلق صرف دل کے ساتھ ہے، اس کی کوئی شکل کوئی حیت نہیں ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی تو نظروں کا کمال ہے۔ اور میں یہاں ایک بات اور عرض کروں، یہ بھی مختلف کتب میں ہے کہ ایک پرندہ ہے کونچ، یہ ٹھنڈے علاقے میں جا کے وہاں انڈے دیتی ہے کونچ، اور پھر جیسے وہاں برف باری ہوتی ہے تو یہ اگلے علاقوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جہاں اس نے انڈے دیے وہاں سے تقریباً 4,500 کلومیٹر دور آ جاتی ہے، اور یہ 4,500 کلومیٹر دور بیٹھ کے ادھر اپنے انڈوں پر نظر کرتی ہے، نظر رکھتی ہے، جس طرح مرغی انڈوں پہ بیٹھ کے ان کو مطلب ہے کہ ہیٹ پہنچا کے چوزے نکالتی ہے، یہ نظر کے ساتھ اپنے انڈوں کو متاثر کرتی ہے 4,500 کلومیٹر سے، نظر سے انڈوں کو متاثر کرتی ہے اور اس کے انڈوں سے بچے نکال آتے ہیں۔ کیا بات ہے! تو آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک کونج ہے، اس کی اگر نظر میں اتنی تاثیر ہے، ادھر سانپ ہے اس کی نظر میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ بندے کو بغیر ڈنگ لگائے کے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو وہ محبوب خدا جس نے رب کائنات کو دیکھا ہے جی، اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، کئی اختلاف بھی کرتے ہوں گے لیکن حدیث میں موجود ہے، ہر کسی کا اپنا رائٹ ہے، تو
محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں خالق کائنات نے کتنی وسعت پیدا کی. بالکل بالکل علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا اور نظر بد کے حوالے سے اتنا جو ہے تفصیلی بات کی ہے. ابھی اور بہت سارے موضوعات ہیں جس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. اور نظر بد کی بات کی جائے تو کوشش کریں کہ روٹین میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ آپ جو ہے وہ نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ پاک کے کلام کو، اس کا ذکر کریں اور اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو شامل کریں تاکہ آپ اس طرح کی بہت ساری جو ہے مسائل سے بچ سکیں. اور اللہ پاک آپ کے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے لیے ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.